बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर ज़फ़र मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ केयर विद कर्नल डॉक्टर ज़फ़र मलिक। आज हम बात करेंगे जी डिप्रेशन के ऊपर कि डिप्रेशन है क्या और ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और आप खुद अपनी मदद इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए कैसे कर सकती हैं और वो कौन सी स्टेज है डिप्रेशन की कि जब आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और फिर आप उससे ठीक हो जाते हैं। जी पहले हम बात करते हैं कि डिप्रेशन है क्या। कभी कभी हम सब उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला होते हैं। अमूमन ये अलामात 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगियों में इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के शुरू हो जाती है। आम तौर से हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। बाद दफ़ा दोस्तों से बात करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तिब्बी एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। अभी मैं आपको बताता हूँ जी कि डिप्रेशन में आप लोग कैसा महसूस करते हैं। डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम सब कभी कभी महसूस करते हैं कहीं ज़्यादा गहरी और तकलीफदेह होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफ़ी ज़्यादा होता है और महीनों तक चलता है। तो अगर मैं आपको कुछ नीचे अलामात बताता हूँ, अगर आप में कम से कम 4 अलामात मौजूद हों तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं। पहली बात यह है कि हर वक्त ज़्यादा तर उदास रहना और अफसरदा रहना। और फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि जिन चीज़ों और कामों में पहले आपको बहुत दिलचस्पी थी इनमें भी दिल ना लगना और किसी चीज़ में मज़ा ना आना। नंबर 3 है जी जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करना। और चौथा है रोज़मर्रा के कामों या बातों पे तवज्जो ना देना और फिर अपने आप को औरों से कम तर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना, माजी की छोटी छोटी बातों को याद करके तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि आप अपने आप को अभी फजूल और नकारा समझ रहे हैं, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना। और फिर सबसे जो एक डेंजरस है इंडिकेशन वो ये है कि आपको खुदकशी के अगर ख्यालात आना शुरू हो जाएं और ख़ुदकशी करने की कोशिश करें। इसके अलावा जी अगर नींद ख़राब हो जाए, आपको नींद ना आए, रात को जागते रहें और फिर उसके बाद जो है आपको भूख भी ना लगे, तो ये सारी अलामत में से अगर 4 भी किसी को हों तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। तो अभी आते हैं जी डिप्रेशन होता क्यों है। बाद लोगों में डिप्रेशन की कोई ख़ास वजह नहीं होती। बहुत से लोगों को जो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इस उदासी की कोई वजह समझ नहीं आती। इसके बावजूद इनका डिप्रेशन बाद दफ़ा इतना शदीद हो जाता है कि उन्हें मदद और इलाज की ज़रूरत होती है। तो बाद तकलीफ दे वाक़यात मसलन किसी करीबी अजीज़ के इंतकाल, तलाक या नौकरी ख़त्म हो जाने के बाद कुछ अर्सा उदास रहना आम सी बात है। अगले कुछ हफ्तों तक हम लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं, फिर कुछ अर्सा बाद हम इसकी हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन बाद वो लोग जो हैं इस उदासी से बाहर नहीं निकल पाते और डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अभी हैं जी हालात वाक़यात। अगर हम तनहा हूँ, हमारे आसपास कोई दोस्त ना हो, हम ज़हनी दबाव का शिकार हूँ या हम बहुत ज़्यादा जिस्मानी थकन का शिकार हूँ, इन सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो जिस्मानी बीमारियाँ भी इसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। जिस तरह जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों में डिप्रेशन होने का ख़तरा बढ़ जाता है, ये बीमारियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक, मसलन कैंसर या दिल की बीमारियां, या ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत लंबे अरसे चलने वाली और तकलीफ़देह हैं, मसलन जोड़ों का दर्द है, सांस की बीमारियां हैं। तो नौजवान लोगों में वायरल इन्फेक्शन, मसलन फ्लू वगैरह के डिप्रेशन होने का भी इम्कान बढ़ जाता है। शख्सियत डिप्रेशन किसी को किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन बाद लोगों को डिप्रेशन होने का ख़तरा और लोगों से ज़्यादा होता है। इसकी वजह हमारी शख्सियत भी हो सकती है और बचपन के हालात व तजुर्बात भी।
اس کے علاوہ جی اگر کوئی انسان اگر کوئی نشہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، چرس پیتا ہے، ہیروئن کا شکار ہو گیا تو وہ بھی بہت جلدی وہ وقتی طور پر تو ان کو شاید یہ ہوتا ہے جی کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن اس سے وہ وقتی طور پر جب وہ اس کے نشے سے اترتے ہیں تو وہ زیادہ وہ پریشانی اور اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں جی کہ مرد و عورت، مرد و خواتین میں یہ کس کو زیادہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں کو تقریباً برابر ہی ہوتا ہے، لیکن عورتیں اس کا زیادہ جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ خاندانی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی کے والدین کو کسی کو ڈپریشن کا شکار تھا تو ان کو بھی ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ڈپریشن انسان کی ذاتی کمزوری کا دوسرا نام ہے؟ جس طرح سے ذیابیطس یعنی کہ ایک شوگر کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یہ بھی ایک بیماری ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، وہ اندر سے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح ڈپریشن کے مریض بھی ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ تنقید اور مذاق اڑائے جانے سے ان کو اور بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ابھی میں بات کروں گا جی بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ڈپریشن میں آپ کس طرح سے اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے جذباتی کیفیات کو راز نہ رکھیں۔ اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی ہو تو اس سے کسی قریبی شخص سے شیئر کر لیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اکثر دفعہ غم کی باتیں کسی قریبی شخص کے سامنے بار بار دہرانے، رو لینے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی جو دوسری ہے وہ اپنی آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں، دوسری وہ یہ ہے جی کہ آپ جسمانی کام کریں، کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں، چاہے یہ صرف آدھا گھنٹہ روزانہ ہو، چہل قدمی کریں، آپ واک کریں۔ ورزش سے انسان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور نیند بھی۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، چاہے وہ گھر کے کام کاج ہوں یا کہیں باہر آپ کا کوئی کام ہو، تو اس سے بھی انسان کا جو ذہن ہے وہ ان پریشانیوں کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ جی آپ اچھا کھانا کھائیں، کبھی کبھی آپ باہر نکلیں اور کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کھانا کھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل اگر کھانے کو نہ بھی کرے پھر بھی کھانا کھائیں۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں جو ہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو سب سے ڈینجرس بات وہ یہ ہے کہ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بدن میں وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جی جو بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو نشے والی چیزیں ہیں، اگر کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی ہیروئن پیتا ہے یا اور کسی قسم کا نشہ کرتا ہے تو وہ اس سے پرہیز کرے۔ جب اس سے آپ پرہیز کریں گے آہستہ آہستہ کر کے تو آپ کو ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جی اگلی ہے کہ نیند کے نہ آنے سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ سو نہ سکیں تو پھر بھی آرام سے لیٹ کر ٹی وی دیکھتے رہیں یا ریڈیو سنتے رہیں یا جو کوئی اور بھی آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اس کے علاوہ جی آگے ڈپریشن کی وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈپریشن کی وجہ معلوم ہے تو اس کو لکھنے اور اس پر غور کرنے سے کیسے حل کیا جائے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آگے ایک وجہ جی سب سے بڑی جو ایک ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ سے یا اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں۔ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ جس تجربے سے گزر رہے ہیں اس سے اور لوگ بھی گزر چکے ہیں۔ ایک نہ ایک روز آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، چاہے ابھی آپ کو ایسا نہ لگتا ہو۔ تو اگر ہم بات کریں گے ڈپریشن کا علاج کی، تو ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈپریشن کا علاج باتوں سائیکو تھراپی ہوتی ہے، اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بھی کھا کے آپ کر سکتے ہیں، یا آپ کو وہ جو میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کسی سائیکولوجسٹ سے مل کے تو ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سائیکو تھراپی جو ہے اس سے بھی جو ڈپریشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہلکے اور درمیانی درجے کے ڈپریشن میں سائیکو تھراپی کے استعمال سے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر ڈپریشن زیادہ شدید ہو تو دعا لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پھر آگے ہے جی باتوں کے ذریعے علاج، جس کو کہتے ہیں سائیکو تھراپی۔ ڈپریشن میں اکثر لوگ جو ہے اپنے احساسات کسی با اعتماد شخصیت کے ساتھ شیئر کرنے سے طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔
بعض دفعہ اپنے ساتھ ساتھ رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ ماننا مشکل ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہمارے نفسیات سائیکالوجسٹ سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے. سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج میں وقت لگتا ہے. عام طور سے آپ کو ہمارے نفسیات سے ہر ہفتے میں تقریباً جو ہے 1 سے 2 گھنٹے ملنا پڑتا ہے. تو یہ جو ٹوٹل جو اس کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً آپ کا 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسنز ہیں. اگر آپ کا ڈپریشن شدید ہے، یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو آپ کسی بھی جو ہے وہ ڈاکٹر اپنا جو آپ کا ڈاکٹر ہے تو اس سے آپ ملاقات کر کے تو آپ وہ جو میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ لیں، اور وہ میڈیسن آپ لگاتار استعمال کریں. جب آپ سمجھیں ہیں کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں تو پھر ان سے مشورہ کر کے ان میڈیسن کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہے آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو ہم لوگ اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسن لیں گے ان کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے وہ بھی نہایت ہی شدید ہے. تو آپ نے اس بیماری کا حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ آخری سٹیج میں پھر لوگوں کو کیا ہوتا ہے جی کہ وہ تو خودکشی پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے بہت ہی سیریس ہو جاتا ہے. تو آپ اگر علاج نہیں کروائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر میں علاج نہیں کرواؤں گا تو کیا ہوگا. تو میں آپ کو یہاں پہ یہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ڈپریشن کے 80% مریض علاج نہ کروانے کے باوجود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں 4 سے 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے. آپ سوچیں گے کہ پھر علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ باقی 20% مریض بغیر علاج کے اگلے 2 سال تک ڈپریشن میں مبتلا رہیں گے، اور پہلے سے یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ کون ٹھیک ہو جائے گا اور کون ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر علاج سے چند ہفتوں میں طبیعت بہتر ہو سکتی ہے تو انسان کئی مہینوں تک اتنی شدید تکلیف کیوں برداشت کرتا رہے. کچھ لوگوں کا ڈپریشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے ڈپریشن کی علامات کی شدت بڑھ گئی ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، آپ کے ڈپریشن نے آپ کے کام، دلچسپیوں اور رشتہ داروں دوستوں سے تعلقات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ کو اس طرح کے خیالات آنے لگے ہیں کہ آپ زندہ رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں اور دوسرے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، تو آپ کو فوراً اپنا علاج کروانے کے لیے اپنے ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی جی. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں. اللہ حافظ.
ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ڈپریشن میں آپ لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ڈپریشن کی بیماری کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں جو ہم سب کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ بھی عام اداسی سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور مہینوں تک چلتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو کچھ نیچے علامات بتاتا ہوں، اگر آپ میں کم از کم 4 علامات موجود ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کے مریض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر وقت زیادہ تر اداس رہنا اور افسردہ رہنا، اور پھر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں اور کاموں میں پہلے آپ کو بہت دلچسپی تھی ان میں بھی دل نہ لگنا اور کسی چیز میں مزہ نہ آنا۔ نمبر 3 ہے جی جسمانی اور ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کرنا، اور چوتھا ہے روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہ دینا، اور پھر اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم ہو جانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے تو اپنے اوپر الزام لگانا کہ آپ اپنے آپ کو بھی فضول اور نکارہ سمجھ رہے ہیں، مستقبل سے مایوس ہو جانا، اور پھر سب سے جو ایک ڈینجرس ہے انڈیکیشن وہ یہ ہے کہ آپ کو خودکشی کے اگر خیالات آنا شروع ہو جائیں اور خودکشی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جی اگر نیند خراب ہو جائے، آپ کو نیند نہ آئے، رات کو جاگتے رہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو بھوک بھی نہ لگے، تو یہ ساری علامات میں سے اگر 4 بھی کسی کو ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو ابھی آتے ہیں جی ڈپریشن ہوتا کیوں ہے۔ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اس اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض تکلیف دہ واقعات مثلا کسی قریبی عزیز کے انتقال، طلاق یا نوکری ختم ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ اداس رہنا عام سی بات ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں تک ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد ہم اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض وہ لوگ جو ہیں اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے اور ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہیں جی حالات و واقعات۔ اگر ہم تنہا ہوں، ہمارے آس پاس کوئی دوست نہ ہو، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا ہم بہت زیادہ جسمانی تھکن کا شکار ہوں، ان صورتوں میں ڈپریشن کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جسمانی بیماریاں بھی اس میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جس طرح جسمانی طور پر بیمار لوگوں میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یہ بیماریاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ زندگی کے لیے خطرناک، مثلا کینسر یا دل کی بیماریاں، یا ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بہت لمبے عرصے چلنے والی اور تکلیف دہ ہیں، مثلا جوڑوں کا درد ہے، سانس کی بیماریاں ہیں۔ تو نوجوان لوگوں میں وائرل انفیکشن مثلا فلو وغیرہ کے ڈپریشن ہونے کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے۔ شخصیت، ڈپریشن کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ اور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور بچپن کے حالات و تجربات بھی۔ اس کے علاوہ جی اگر کوئی انسان کوئی نشہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، چرس پیتا ہے، ہیروئن کا شکار ہو گیا ہے، تو وہ بھی بہت جلدی وہ وقتی طور پر تو ان کو شاید یہ ہوتا ہے جی کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن اس سے وہ وقتی طور پر جب وہ اس کے نشے سے اترتے ہیں تو وہ زیادہ وہ پریشانی اور اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں جی کہ مرد و عورت، مرد و خواتین میں یہ کس کو زیادہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں کو تقریباً برابر ہی ہوتا ہے، لیکن عورتیں اس کا زیادہ جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ خاندانی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی کے والدین کو کسی کو ڈپریشن کا شکار تھا تو ان کو بھی ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ڈپریشن انسان کی ذاتی کمزوری کا دوسرا نام ہے؟ جس طرح سے ذیابیطس یعنی کہ ایک شوگر کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یہ بھی ایک بیماری ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، وہ اندر سے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح ڈپریشن کے مریض بھی ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ تنقید اور مذاق اڑائے جانے سے ان کو اور بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ابھی میں بات کروں گا جی بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ڈپریشن میں آپ کس طرح سے اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے جذباتی کیفیات کو راز نہ رکھیں۔ اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی ہو تو اس سے کسی قریبی شخص سے شیئر کر لیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہے ہیں۔
اکثر دفعہ غم کی باتیں کسی قریبی شخص کے سامنے بار بار دہرانے، رو لینے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی جو دوسری ہے وہ اپنی آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں، دوسری وہ یہ ہے جی کہ آپ جسمانی کام کریں، کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں، چاہے یہ صرف آدھا گھنٹہ روزانہ ہو، چہل قدمی کریں، آپ واک کریں۔ ورزش سے انسان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور نیند بھی۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، چاہے وہ گھر کے کام کاج ہوں یا کہیں باہر آپ کا کوئی کام ہو، تو اس سے بھی انسان کا جو ذہن ہے وہ ان پریشانیوں کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ جی آپ اچھا کھانا کھائیں، کبھی کبھی آپ باہر نکلیں اور کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کھانا کھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل اگر کھانے کو نہ بھی کرے پھر بھی کھانا کھائیں۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں جو ہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو سب سے ڈینجرس بات وہ یہ ہے کہ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بدن میں وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جی جو بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو نشے والی چیزیں ہیں، اگر کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی ہیروئن پیتا ہے یا اور کسی قسم کا نشہ کرتا ہے تو وہ اس سے پرہیز کرے۔ جب اس سے آپ پرہیز کریں گے آہستہ آہستہ کر کے تو آپ کو ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جی اگلی ہے کہ نیند کے نہ آنے سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ سو نہ سکیں تو پھر بھی آرام سے لیٹ کا ٹی وی دیکھتے رہیں یا ریڈیو سنتے رہیں یا جو کوئی اور بھی آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اس کے علاوہ جی آگے ڈپریشن کی وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈپریشن کی وجہ معلوم ہے تو اس کو لکھنے اور اس پر غور کرنے سے کیسے حل کیا جائے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آگے ایک وجہ جی سب سے بڑی جو ایک ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ سے یا اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں۔ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ جس تجربے سے گزر رہے ہیں اس سے اور لوگ بھی گزر چکے ہیں۔ ایک نہ ایک روز آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، چاہے ابھی آپ کو ایسا نہ لگتا ہو۔ تو اگر ہم بات کریں گے ڈپریشن کا علاج کی، تو ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈپریشن کا علاج باتوں سائیکو تھراپی ہوتی ہے، اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بھی کھا کے آپ کر سکتے ہیں، یا آپ کو وہ جو میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کسی سائیکولوجسٹ سے مل کے تو ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سائیکو تھراپی جو ہے اس سے بھی جو ڈپریشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہلکے اور درمیانی درجے کے ڈپریشن میں سائیکو تھراپی کے استعمال سے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر ڈپریشن زیادہ شدید ہو تو دعا لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پھر آگے ہے جی باتوں کے ذریعے علاج، جس کو کہتے ہیں سائیکو تھراپی۔ ڈپریشن میں اکثر لوگ جو ہے اپنے احساسات کسی با اعتماد شخصیت کے ساتھ شیئر کرنے سے طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے احساسات رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بانٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے نفسیات سائیکولوجسٹ سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج میں وقت لگتا ہے۔ عام طور سے آپ کو ہمارے نفسیات سے ہر ہفتے میں تقریباً جو ہے 1 سے 2 گھنٹے ملنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹل جو اس کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً آپ کا 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسنز ہیں۔ اگر آپ کا ڈپریشن شدید ہے، یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو آپ کسی بھی جو ہے وہ ڈاکٹر اپنا جو آپ کا ڈاکٹر ہے تو اس سے آپ ملاقات کر کے تو آپ وہ جو میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ لیں، اور وہ میڈیسن آپ لگاتار استعمال کریں۔ جب آپ سمجھ لیں کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں تو پھر ان سے مشورہ کر کے ان میڈیسن کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو ہم لوگ اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسن لیں گے ان کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے وہ بھی نہایت ہی شدید ہے، تو آپ نے اس بیماری کا حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ آخری سٹیج میں پھر لوگوں کو کیا ہوتا ہے جی کہ وہ تو خودکشی پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے بہت ہی سیریس ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر علاج نہیں کروائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر میں علاج نہیں کرواؤں گا تو کیا ہوگا، تو میں آپ کو یہاں پہ یہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ڈپریشن کے 80% مریض علاج نہ کروانے کے باوجود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں 4 سے 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پھر علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے؟
وجہ یہ ہے کہ باقی 20% مریض بغیر علاج کے اگلے 2 سال تک ڈپریشن میں مبتلا رہیں گے، اور پہلے سے یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ کون ٹھیک ہو جائے گا اور کون ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر علاج سے چند ہفتوں میں طبیعت بہتر ہو سکتی ہے تو انسان کئی مہینوں تک اتنی شدید تکلیف کیوں برداشت کرتا رہے؟ کچھ لوگوں کا ڈپریشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ڈپریشن کی علامات کی شدت بڑھ گئی ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، آپ کے ڈپریشن نے آپ کے کام، دلچسپیوں اور رشتہ داروں، دوستوں سے تعلقات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ کو اس طرح کے خیالات آنے لگے ہیں کہ آپ زندہ رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں اور دوسرے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، تو آپ کو فوراً اپنا علاج کروانے کے لیے اپنے ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ڈپریشن میں آپ لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ڈپریشن کی بیماری کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں جو ہم سب کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ بھی عام اداسی سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور مہینوں تک چلتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو کچھ نیچے علامات بتاتا ہوں، اگر آپ میں کم از کم 4 علامات موجود ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کے مریض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر وقت زیادہ تر اداس رہنا اور افسردہ رہنا، اور پھر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں اور کاموں میں پہلے آپ کو بہت دلچسپی تھی ان میں بھی دل نہ لگنا اور کسی چیز میں مزہ نہ آنا۔ نمبر 3 ہے جی جسمانی اور ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کرنا، اور چوتھا ہے روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہ دینا، اور پھر اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھنے لگنا، خود اعتمادی کم ہو جانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے تو اپنے اوپر الزام لگانا کہ آپ اپنے آپ کو بھی فضول اور نکارہ سمجھ رہے ہیں، مستقبل سے مایوس ہو جانا، اور پھر سب سے جو ایک ڈینجرس ہے انڈیکیشن وہ یہ ہے کہ آپ کو خودکشی کے اگر خیالات آنا شروع ہو جائیں اور خودکشی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جی اگر نیند خراب ہو جائے، آپ کو نیند نہ آئے، رات کو جاگتے رہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو بھوک بھی نہ لگے، تو یہ ساری علامات میں سے اگر 4 بھی کسی کو ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو ابھی آتے ہیں جی ڈپریشن ہوتا کیوں ہے۔ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اس اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض تکلیف دہ واقعات مثلا کسی قریبی عزیز کے انتقال، طلاق یا نوکری ختم ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ اداس رہنا عام سی بات ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں تک ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد ہم اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض وہ لوگ جو ہیں اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے اور ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہیں جی حالات و واقعات۔ اگر ہم تنہا ہوں، ہمارے آس پاس کوئی دوست نہ ہو، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا ہم بہت زیادہ جسمانی تھکن کا شکار ہوں، ان صورتوں میں ڈپریشن کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جسمانی بیماریاں بھی اس میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جس طرح جسمانی طور پر بیمار لوگوں میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یہ بیماریاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ زندگی کے لیے خطرناک، مثلا کینسر یا دل کی بیماریاں، یا ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو بہت لمبے عرصے چلنے والی اور تکلیف دہ ہیں، مثلا جوڑوں کا درد ہے، سانس کی بیماریاں ہیں۔ تو نوجوان لوگوں میں وائرل انفیکشن مثلا فلو وغیرہ کے ڈپریشن ہونے کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے۔ شخصیت ڈپریشن کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ اور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور بچپن کے حالات و تجربات بھی۔ اس کے علاوہ جی اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، چرس پیتا ہے، ہیروئن کا شکار ہو گیا، تو وہ بھی بہت جلدی وہ وقتی طور پر تو ان کو شاید یہ ہوتا ہے جی کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن اس سے وہ وقتی طور پر جب وہ اس کے نشے سے اترتے ہیں تو وہ زیادہ وہ پریشانی اور اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں جی کہ مرد و خواتین میں یہ کس کو زیادہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں کو تقریباً برابر ہی ہوتا ہے، لیکن عورتیں اس کا زیادہ جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ خاندانی بھی ہو سکتی ہے،
کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی کے والدین کو کسی کو ڈپریشن کا شکار تھا تو ان کو بھی ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا ڈپریشن انسان کی ذاتی کمزوری کا دوسرا نام ہے؟ جس طرح سے ذیابیطس یعنی کہ ایک شوگر کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یہ بھی ایک بیماری ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے. یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، وہ اندر سے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو. جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح ڈپریشن کے مریض بھی ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں. تنقید اور مذاق اڑائے جانے سے ان کو اور بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. ابھی میں بات کروں گا بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ڈپریشن میں آپ کس طرح سے اپنی مدد کر سکتے ہیں. اپنے جذباتی کیفیات کو راز نہ رکھیں. اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی ہو تو اس سے کسی قریبی شخص سے شیئر کر لیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہے ہیں. اکثر دفعہ غم کی باتیں کسی قریبی شخص کے سامنے بار بار دہرانے، رو لینے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ہے وہ اپنی آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں، دوسری وہ یہ ہے کہ آپ جسمانی کام کریں، کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں. چاہے یہ صرف آدھا گھنٹہ روزانہ ہو، چہل قدمی کریں، آپ واک کریں. ورزش سے انسان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور نیند بھی. اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، چاہے وہ گھر کے کام کاج ہوں یا کہیں باہر آپ کا کوئی کام ہو، تو اس سے بھی انسان کا جو ذہن ہے وہ ان پریشانیوں کی طرف نہیں جاتا. اس کے علاوہ آپ اچھا کھانا کھائیں. کبھی کبھی آپ باہر نکلیں اور کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کھانا کھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے. آپ کا دل اگر کھانے کو نہ بھی کرے پھر بھی کھانا کھائیں. تازہ پھلوں اور سبزیوں جو ہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو جو سب سے ڈینجرس بات وہ یہ ہے کہ ڈپریشن میں لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بدن میں وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو نشے والی چیزیں ہیں، اگر کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی ہیروئن پیتا ہے یا اور کسی قسم کا نشہ کرتا ہے تو وہ اس سے پرہیز کرے. جب اس سے آپ پرہیز کریں گے آہستہ آہستہ کر کے تو آپ کو ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگلی ہے کہ نیند کے نہ آنے سے پریشان نہ ہوں. اگر آپ سو نہ سکیں تو پھر بھی آرام سے لیٹ کا ٹی وی دیکھتے رہیں یا ریڈیو سنتے رہیں یا جو کوئی اور بھی آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اس کے علاوہ آگے ہے ڈپریشن کی وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈپریشن کی وجہ معلوم ہے تو اس کو لکھنے اور اس پر غور کرنے سے اسے کیسے حل کیا جائے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. آگے ایک وجہ سب سے بڑی جو ایک ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ سے یا اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں. اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ جس تجربے سے گزر رہے ہیں اس سے اور لوگ بھی گزر چکے ہیں. ایک نہ ایک روز آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، چاہے ابھی آپ کو ایسا نہ لگتا ہو. تو اگر ہم بات کریں ڈپریشن کا علاج کی، تو ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈپریشن کا علاج باتوں سائیکو تھراپی ہوتی ہے، اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بھی کھا کے آپ کر سکتے ہیں، یا آپ کو وہ جو میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کسی سائیکولوجسٹ سے مل کے تو ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ سائیکو تھراپی جو ہے اس سے بھی جو ڈپریشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہلکے اور درمیانی درجے کے ڈپریشن میں سائیکو تھراپی کے استعمال سے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر ڈپریشن زیادہ شدید ہو تو دعا لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو پھر آگے ہے باتوں کے ذریعے علاج، جس کو کہتے ہیں سائیکو تھراپی. ڈپریشن میں اکثر لوگ جو ہے اپنے احساسات کسی بااعتماد شخصیت کے ساتھ شیئر کرنے سے طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے. بعض دفعہ اپنے احساسات رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بانٹنا مشکل ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہمارے نفسیات سائیکولوجسٹ سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے. سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج میں وقت لگتا ہے. عام طور سے آپ کو ہمارے نفسیات سے ہر ہفتے میں تقریباً جو ہے 1 سے 2 گھنٹے ملنا پڑتا ہے. تو یہ جو ٹوٹل جو اس کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً آپ کا 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسنز ہیں. اگر آپ کا ڈپریشن شدید ہے، یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے،
تو آپ کسی بھی جو ہے وہ ڈاکٹر اپنا جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس سے آپ ملاقات کر کے تو آپ وہ جو میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ لیں، اور وہ میڈیسن آپ لگاتار استعمال کریں۔ جب آپ سمجھ لیں کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں تو پھر ان سے مشورہ کر کے ان میڈیسن کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو ہم لوگ اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسن لیں گے ان کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے وہ بھی نہایت ہی شدید ہے، تو آپ نے اس بیماری کا حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ آخری سٹیج میں پھر لوگوں کو کیا ہوتا ہے جی کہ وہ تو خودکشی پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے بہت ہی سیریس ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر علاج نہیں کروائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر میں علاج نہیں کرواؤں گا تو کیا ہوگا، تو میں آپ کو یہاں پہ یہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ڈپریشن کے 80% مریض علاج نہ کروانے کے باوجود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں 4 سے 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پھر علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی 20% مریض بغیر علاج کے اگلے 2 سال تک ڈپریشن میں مبتلا رہیں گے، اور پہلے سے یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ کون ٹھیک ہو جائے گا اور کون ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر علاج سے چند ہفتوں میں طبیعت بہتر ہو سکتی ہے تو انسان کئی مہینوں تک اتنی شدید تکلیف کیوں برداشت کرتا رہے؟ کچھ لوگوں کا ڈپریشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ڈپریشن کی علامات کی شدت بڑھ گئی ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، آپ کے ڈپریشن نے آپ کے کام، دلچسپیوں اور رشتہ داروں، دوستوں سے تعلقات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ کو اس طرح کے خیالات آنے لگے ہیں کہ آپ زندہ رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں اور دوسرے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، تو آپ کو فوراً اپنا علاج کروانے کے لیے اپنے ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔